बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि उन पर तशद्दुद हुआ है, उस बच्चे पर तशद्दुद हुआ है जो पीटीआई का सपोर्टर था। और उससे पहले ये वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे है जिसमें ये पता चल रहा है कि उसको एक पुलिस वैन में डाला गया है। और पुलिस वैन में जब उनको डाला गया है तो ये जो वीडियो क्लिप बनाने वाले उनकी उनसे बात भी होती है, ये वीडियो पर बात होती है। तो वो सही सलामत वैन में जाते हैं। उसके बाद अगली ख़बर जो आती है वो ये है कि जी उनकी जो बॉडी है उसको जाके फेंका गया, कहा गया कि जी कोई छोड़ गया वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको, और पता नहीं कौन छोड़ के गया। तो इसके इर्द गिर्द सवाल उठाए गए कि जी इनको किस तरह मारा गया है। फिर हमने देखा कि एफआईआर जो काटी गई वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के एक और लीडर के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा जी ये पीटीआई ने अपने कारकुनों को मिसगाइड किया, इनको तशद्दुद की तरफ धकेला और उसके नतीजे में मारे गए। एफआईआर जो काटना चाह रहा था उनके वालिद वो नहीं कटी, उसकी बजाय हुकूमत ये पुलिस ने अपनी काटी ये एफआईआर, और उन्होंने एफआईआर काट के उसमें ये इन 3 लोगों के पीटीआई के लोगों के नाम दिए। अच्छा, तो अब ये तो बात दिस इज़ बियॉन्ड डाउट कि वो तशद्दुद से उसकी जान गई जो कि पीटीआई का एक यंग सपोर्टर था। उसके साथ साथ जो दूसरी बात अहम है वो ये है कि अली बिलाल जो हैं उनको पुलिस की जो हिरासत में जब लिया गया है उसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई है। और ये भी जो पहले पता नहीं चल रहा था जी क्या हुआ कैसे हुआ, अब तो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तो ये जो शख्स मारा गया, ये जो बच्चा मारा गया, इस पर अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही के 2 अफसरान हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये बात अब बड़ी अजब है कि पुलिस ही के हाथों मुबैना तौर पे ये बच्चा मारा गया है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी यही दिखा रही है कि तशद्दुद के नतीजे में मारा गया। तो अब पुलिस जो है, क्या पुलिस अपने बेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट देगी, क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी? ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पुलिस ही ने एफआईआर काटा है उसमें उन्होंने तो पीटीआई के 3 लीडर्स का इमरान खान समेत नाम दे दिया है। तो अब ये जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट किस नौइयत की होगी, कौन उस रिपोर्ट को सीरियसली लेगा, ये बहुत से सवालात हैं। यकीनी तौर पे जो रिपोर्ट है वो बड़ी अहम होगी, लेकिन क्या वो रिपोर्ट विल इट डू जस्टिस टू दिस इशू? क्योंकि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ वाज़ेह है कि दिस इज़ अ कस्टोडियल किलिंग। तो बहुत बड़ा ये इम्तिहान है, और क्या कहेंगे इम्तिहान का क्या इस पर अब भरोसा कि ये बात किस तरफ चलेगी? क्योंकि ये देख लें कि हुआ क्या परसों, यानी कि मार्च जो 8 की रैली होनी थी। पहले तो जब इमरान खान ने कहा कि जी हम रैली करने लगे इलेक्शन कैंपेन की, और फिर उसके बाद अब उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें इजाज़त मिली हुई थी। तो जब उन्होंने कैंपेन का कहा कि जी हम लॉन्च कर रहे हैं, रैली करें, लें के जाएंगे दाता दरबार तक, तो किसी ने हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई कि जी नहीं हम जाने नहीं देंगे या हम रोकेंगे या हमने इजाज़त नहीं दी। तो लग तो ये रहा था बज़ाहिर कि उन्हें इजाज़त मिली, और ये दिस इज़ व्हाट पीटीआई क्लेम्स। उसके बाद फिर रैली जिस दिन होनी थी, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी सेक्शन 144 है, और लोग अपने इन्होंने पीटीआई ने मोबिलाइज़ किए हुए थे। तो उसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। अच्छा, उसके हवाले से ये जो सवाल है कि जी किसने पहले मार कुटाई की, कुछ चैनल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी पहले पुलिस की तरफ से मारा गया, और ये कि बहुत वीडियो क्लिप्स हैं जहाँ पुलिस शीशे तोड़िए गाड़ियों के। दूसरी तरफ से पीटीआई जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी पहले जब पुलिस जो आई है उसका
جو آنا ہے وہ پہلے سے وہ آئے اور آ کے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا. جو پولیس کے حامی اور جو پولیس کی ورژن ہے وہ یہ ہے. ایک ورژن یہ بھی ہے کہ جی جب پولیس آئی اپنی گاڑیوں میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈنڈا بردار تھے, انہوں نے ان کے بونٹس پہ گاڑیوں پہ مارا ہے, اور اس کے بعد یہ ریورس میں گئی ہے پولیس, اور اس کے بعد جب یہ آئی ہے تو پھر زیادہ جارحانہ طریقے سے آئی ہے مال روڈ وغیرہ پہ. اب یہ اس کی تہ تک کون پہنچے گا کہ یہ دو ورژنز ہیں, اس میں صحیح کون سا ورژن ہے, یہ تو اب اس پر کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, لگتا تو نہیں کرے گا, کیونکہ حکومت نے, پنجاب حکومت نے تو یہ اپنی بڑی کلیئر اپنی انہوں نے پوزیشن دے دی. یہ حکومت کی ورژن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج کر رہی ہے, لیکن حکومت کی ورژن یہ ہے کہ جی ہم نے سیکشن 144 لگایا تھا کیونکہ اور جو باقی دو جلسے وہ ریلیز تھیں ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا, تو پھر ہم نے کہا بدل دیں, تو انہوں نے بدلا نہیں, تو انہوں نے نہیں بدلا اور یہ بڑے جارحانہ طریقے سے آئے, اور پولیس کو تو رسپونڈ کرنا تھا, انہوں نے کیا تو یہ ہو گیا. لیکن بہت سے سوال اٹھتے ہیں. ایک تو پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ نے اجازت دی تھی, پہلے اجازت دی, اور جس دن صبح ہونی ریلی آپ نے اس وقت کہا جی ریلی کو یہ اجازت نہیں ملے گی, سیکشن 144 لگے گا. تو پھر کوئی کسی کو پتہ ہے, کوئی بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ جب ایک آپ نے کیمپین لانچ کی ہے, ایک الیکشن ریلی شروع ہونی ہے اور لوگ ان کے چارجڈ ہیں, ان کے ورکرز, آپ اس وقت آخری وقت میں کہیں گے کہ جی سیکشن 144 لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہونا تھا, ظاہر ہے انہوں نے رکنا نہیں تھا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہل کس نے کی اس میں مار کٹائی میں, ڈنڈا بردار کون تھے سب سے پہلے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے پولیس کے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی دیکھیں وہ بھی زخمی ہو گئے, وہ بھی زخمی ہو گئے, کتنے زخمی ہوئے, کیا ہوئے, اس پر بات کرنی, اس پر تکرار کرنی کے کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب ایڈمنسٹریشن نے یہ تمام معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا. پہلے کیوں نہیں روکا گیا, 2 دن 3 دن پہلے کیوں نہیں کہا گیا, آخری وقت پہ یعنی کہ وقت آن جب کھڑا ہوا سر پر اس وقت کہا گیا کہ جی یہ سیکشن 144 لگ گیا. اور پھر آپ کے سامنے کہ کیا ہوا, جس طریقے سے مار کٹائی ہوئی, آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں, سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے ہیں جدھر کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اچھی بلی مار پیٹی, لہو لہان ہوئے. اور یہ جو بچہ ہے علی, اس کا جو علی بلال, اس کی جو بہت افسوس کی بات ہے, جو اس کی یعنی کہ الفاظ نہیں ملتے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں, جو علی بلال کی موت واقع ہوئی ہے. اور اس پر سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ نکالیں, دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. جو ویڈیو کلپ ہے جس میں کہ وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے پولیس کی وین میں, تو اس میں کوئی کتنا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ وہ ہوا کیا اس بچے کے ساتھ. لیکن اب یہ پولیس ہی کی کمیٹی بنی ہے جو اس کو دیکھے گی, اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور رپورٹ دے گی. تو اگر ان چیزوں کو لیں اور پھر ساتھ اس کے جوڑ دیں کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین, ان کے خلاف کسی کو نہیں معلوم ایگزیکٹلی کتنے, کوئی کہتے ہیں 40 تو کوئی کہتے ہیں جی 80, کتنے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے ہیں. اچھا, کبھی ایک دن آ رہی ہے پولیس ان کو پکڑنے, کبھی دوسرے دن آ رہی ہے, کبھی تیسرے دن آ رہی ہے. اچھا جی اب کوئٹہ سے آ گئی ہے, ہر پروونس سے پولیس آ رہی ہے. اور ایف آئی آر اگر آپ ان کے خلاف دیکھیں تو وہ بڑے مذائقہ خیز عجب قسم کے ہیں. اچھا یہ انہوں نے یہ بات کی تو اس کا مطلب کہ وہ ریاست کے خلاف بات کی, انہوں نے اداروں کے خلاف بات کر لی, اس طرح کی ایف آئی آرز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اس سب میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں ادھر سے اپنی پیشی سے. بھئی جائیں, وہ جو پہلے دن آئی ہے پولیس اور جو ایس پی آئے ہیں وہاں سے اسلام آباد سے, تو ان کو حراست میں لینے, کیونکہ جج اقبال جو ہیں سیشنز کورٹ کے جج, انہوں نے کہا جی ان کو لے کے آئیں,
یہ پیش ہی نہیں ہو رہے توشہ خانہ کیس میں. اب خیر وہاں ایکسٹینڈ ان کی ہو گئی ہے, بیل بھی ہو گئی, ایکسٹینڈ بھی کر دی بیل. اب شاید 13 کو یا 15 کو ان کو جانا ہے عمران خان کو. ہاں لیکن اور نیب کے حوالے سے کچھ نئے کیسز کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اور نیب یاد رہیے, نیب وہ ادارہ ہے جس کے حوالے سے پی ایم ایل این اور جتنے باقی ان کے پارٹی پی ڈی ایم اور جو حکومت میں پارٹیز ہیں زیادہ تر یہی کہتی تھیں. یہی سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی کے, وہ تو اس وقت کے آرمی چیف کے پاس بھی کہتے جی میں جا رہا ہوں یہ کہنے کے دیکھیں یہ کیا نیب کا کیا سلسلہ ہے, کیا گڑبڑ ہے, اس کی وجہ سے تو بزنس نہیں ہوتا, اس کو بند کریں. اور یہ کہا کرتے تھے شاہد خاقان عباسی پلس ادرز کہ جی نیب چلے گا تو ملک نہیں چلے گا, نیب چلے گا تو بزنس نہیں چلے گی. لیکن بہرحال نیب کے نئے چیئرمین کی تعیناتی بھی ہوئی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مختلف لوگوں پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان سمیت کہ جی نیب کے کیسز کھولے جائیں گے. تو یہ اب پرہیپس یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے جو عمران خان کر رہے تھے وہی یہ حکومت کر رہی ہے. حالانکہ اس حکومت میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, عمران خان صاحب کو تو اتنی چھوٹ ہے کہ ان کو 2 دن ان کے خلاف کیس ہوتا ہے, پھر ان کو تاریخ پڑ جاتی ہے, ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی. اور یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این کے میجر لیڈرز کتنے مہینوں کچھ تو سالوں بھی اندر بند رہے ہیں, 1 سال 2 سال بند رہے ہیں. تو اس حوالے سے ٹھیک ہے عمران خان پر تھوڑی نرمی ہے, لیکن اور یہ بھی کہ عمران خان جاتے نہیں ہیں کورٹس وغیرہ. لیکن آل ان آل چلیں جی یہ کہہ دیں کہ عمران خان لاڈلے ہیں, لیکن یہ ہوں لاڈلے یا نہ ہوں لاڈلے, حکومت کا کیا ارادہ ہے, اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے سیاسی جو صورتحال ہے. کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت یعنی کہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کرے گی اور کرتی چلی جائے گی؟ 25 مئی کو کیا ہوا جب انہوں نے ریلی نکالی, اور اب کیا ہوا جو 8 تاریخ کو نکالی؟ تو کیا ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی سپورٹ کم ہوگی, پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی, بیک فٹ پہ جائے گی. اور کیا الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, الیکشنز پر پھر بات کریں گے. لیکن اس وقت جو حکومت ہے اور جو ایف آئی آرز کی پالیسی چلا رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس چلا رہی ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آ رہا. اگر آپ آئین کے دائرہ کار سے نکل جائیں گے, بالکل عمران خان کے دور میں بڑا غلط ہو رہا تھا, چاہے میڈیا کے ساتھ ادھر اس کو دبایا جا رہا تھا. اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, ہم نے بڑی تنقید کی تھی اور لوگوں کی طرح ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ جو پیمرا کے آرڈیننس ہے عمران خان کی تقریر کو بین کر رہے ہیں ٹی وی پر چلانے سے, اتنی مہمل بات تھی, وہ ختم ہو گئی. گڈ, ویری گڈ. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی دیکھیں نا جو عمران خان نے کیا تھا وہ تو اس سے کہیں بدتر تھا, یہ کوئی عقل اور سمجھ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت انسٹیبلٹی بالکل سپائرل کر رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. ضرور یہ بات ہے کہ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے بات کی اور ان کو تسلی دی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, اکنامکلی تھنگز ول گیٹ بیٹر. اچھی بات ہے, تسلی دے رہے ہیں, لیکن یہ اس تسلی میں سے کیا نکلے گا جب پولیٹیکلی یہ صورتحال ہے. کلیئرلی گورنمنٹ کی کیلکولیشن یہ ہے, چاہے پنجاب میں ہے چاہے سینٹر میں, اوور آل کیلکولیشن یہ ہے کہ جی ہم اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کریں گے, ہم ڈرائیں گے, ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے, ہم لوگوں کو پکڑیں گے. اور چاہے کیا سواتی صاحب ہوں, چاہے اور لوگ ہوں, چاہے شیخ رشید ہوں. شیخ رشید صاحب ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جی مجھے ہینڈ کف کیا تھا, مجھے ہتھ کڑی لگا کے اس کے بعد میری آنکھوں کو بلائنڈ فولڈ کیا تھا, مجھے باندھ کے رکھا ہوا تھا پتہ نہیں کتنے دن. اگر یہی کرنا ہے تو اور یہ کر کے پھر حاصل کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے ڈر کے تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اور یہ اگر آج ڈر کے پیچھے ہٹ بھی گیا مثلاً کوئی, تو یہ سیاست ہماری کس سمت بڑھ رہی ہے؟ کیا سیاست جو ہے پاکستان کی مائنس پی ٹی آئی ہوگی, مائنس عمران خان ہوگی؟ کیا یہ آبجیکٹو ہے؟
یہ آبجیکٹو کوئی سمجھ کا اور سلجھا ہوا آبجیکٹو تو نہیں دکھائی دیتا، کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ آئین کے قانون کے خلاف ہے. اور ہم نے پاسٹ میں دیکھا جب آپ اتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کو تو وہ اور زیادہ ابھرتی ہے، اور اس سے کوئی آپ اس طرح کی اسٹرانگ آرم ٹیکٹک سے نہ آپ اسٹیبلٹی یو کین ارن فار دا کنٹری، نہ آپ سسٹم ٹھیک سے چل سکتا ہے. یہ ضرور بات ہے کہ 2014 کے بعد سے عمران خان صاحب نے بالکل چین ہی نہیں لینے دیا، ہر طرف فتور فتور اور فتور پھیلایا. لیکن اس سب کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ جوابی حملے کریں، ایف آئی آر کے تھرو حملے کریں، ریلیز پہ کریں. اس کا جواب یہ ہے، ان کے فتور کا جواب یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے دائرۂ کار میں خود بھی چلیں اور عمران خان کو بھی مجبور کریں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، کہ یہ بھی سمجھیں کہ آئین کے اور قانون کے دائرۂ کار میں رہ کے چلے آگے تو بات بنے گی. اس وقت یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس سے لگتا ہے کہ حکومت کا اور حکومت کے اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ اس سے بات آگے بڑھے گی. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی، تھنگز بڑھے گی، تھنگز ول گیٹ ورس. اب یہ علی بلال کا دیکھیے گا، یہ جو بچہ مارا گیا ہے، ایک اس پر بھی ہم کہتے چلیں کہ عجب کہانی ہے عمران خان صاحب کی کہ بچہ جو مارا گیا ہے ادھر اس کے گھر جا کے افسوس کرنے کو، ان کے والد کو بلائے اپنے پاس زمان پاک میں اور افسوس کریں. اور یہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا تھا. نقیب اللہ کے بھی میرا خیال ہے کہ والدین کو، گھر والوں کو ادھر بلایا تھا پی ایم ہاؤس. یہ اب obviously عمران خان صاحب از entitled to his own way of doing things، لیکن کچھ چیزیں تو بڑی عجب دکھائی دیتی ہیں. تو بہرحال لیکن واپس اس بات پہ آئیں کہ علی بلال کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور یہ پھر چیزیں یو بیکم، یہ تو آپ اپرچونٹی دیتے ہیں کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی گروہ کو، جب اتنی زیادتی اور ظلم ہو تو پھر تو یہ ہیروز جو ہوتے ہیں یہ پوسٹر بوائز بن جاتے ہیں فار ریزسٹنس. تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہرگز نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہرگز تو بڑے مائلڈ الفاظ ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، اور جتنا اس کو کنڈیم کریں غلط ہے، کم ہے. یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو جیسے کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسٹوڈیل کلنگ ہی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کس طرح سے پولیٹیکل اپوزیشن کو مینیج کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، اور اس سے ملے گا کیا؟ اور زیادہ فتور ملک میں بہتری کی طرف تو بات نہیں جائے گی. ایسے ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.